बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, मेरी और लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की टीम की जानिब से पूरी कौम को यौम पाकिस्तान मुबारक हो। आज मुल्क भर में यौम पाकिस्तान कौमी यकजहती के साथ मनाया गया। तकरीबात में मलाइशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद साहब मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। सियासी सूरत हाल की अगर बात की जाए तो आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा की एहतसाब अदालत में तलबी के बाद पीपल्स पार्टी का क्या लाया अमल होगा, जबकि नवाज शरीफ साहब के इलाज के हवाले से नून लीग भी अब तक तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनका इजहार कर रहे हैं। इस समेत और भी हम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी डॉक्टर साहब, यौम पाकिस्तान मुल्क भर में पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन अगर सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो आप सियासी सूरत हाल को आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या देखते हैं पाकिस्तान का? तलातुम है जी, आने वाले दिनों में बड़ा तलातुम है और उसकी वजह यह है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बिल्कुल गिरफ्तारी देख रहे हैं अपनी, और फरियाल तालपुर साहिबा भी गिरफ्तारी देखनी है, मुराद अली शाह भी गिरफ्तारी देख रहे हैं, और बहुत से उनके जो करीबी रुफका हैं वो भी अपनी गिरफ्तारियां देख रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ और भी जो मुल्क की सियासत है वो और भी मुख्तलिफ किस्म के पस पर्दा मुलाकातें हो रही हैं। मुस्लिम लीग नून की शख्सियात जो हैं वो इस बात पे बजिद हैं कि मरियम नवाज साहिबा की कुछ मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं पस पर्दा और उनके नताइज निकलेंगे। शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकातें हो रही हैं, वो भी कुछ रंग लाएंगी, ये मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर सामने हमें सिर्फ ये नजर आ रहा है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अब उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के गुर्दों के हवाले से मसला उठाया। पहले वो कॉन्टिन्यूस अंजाइना कह रही थी, जो कि मुझे नहीं उनके मुसलसल अंजाइना का दर्द कैसे हो सकता है, लेकिन अब वो कह रही है कि गुर्दों की जो है वो अल्लाह ताला सेहत दे नवाज शरीफ साहब को। लेकिन स्टेज 3 गुर्दों की कौन सी बीमारी, मतलब स्टेज 3 क्या है? खुदा ना खास्ता कोई फेलियर की स्टेज 3 है या कुछ पथरियां हैं गुर्दे में या कोई इन्फेक्शन है? कौन सी गुर्दे की ऐसी बीमारी है जिसकी स्टेज 3 है? तो मेरा ख्याल है मरीम नवाज साहब उसकी वजाहत करें तो हमें थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। जरदारी साहब की जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारियां क्या रंग लेकर आएंगी, और नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहते हैं तो क्या होगा? ये मुल्क जो है, मैंने आपसे पहले बताया कि इन बड़ी शख्सियात के बाद एक पॉलिटिकल ब्लैक होल की तरफ सियासत जा रही है। मुल्क की ब्लैक होल से मुराद ये कि आगे सियासत किस रुख पे जाएगी, पीपल्स पार्टी की, नून की सियासत किस रुख पे जाएगी, हम नहीं जानते। सही, क्योंकि बिलावल जो है वो जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है पिछले दिनों, अब उसके बाद वो अपना दरवाजा भी बड़ी हद तक बंद कर चुके हैं सियासत में, मुल्क की सियासत में। अभी आगे अल्लाह जानता है बेहतर कि क्या होता है, लेकिन अभी फौरी तौर पे जो बिलावल को कोई रिलीफ मिलना था कोई उनकी सियासत में, अब वो अपनी जाहिर है कि कल फिर उनका जो ट्वीट आया वो भी बड़ा अजीब गरीब था, सख्त था। पीपल्स पार्टी की क्यादत के बहुत से लोग अपने आप को फासले पे भी कर रहे हैं, मुराद अली शाह साहब, बाकी लोग जो उन्होंने बिलावल साहब ने बात की। और बिलावल ये ध्यान में रहे कि इवांका ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे उस दिन, जिस दिन पाकिस्तान में इमरान खान जो है वो वली अहद, सऊदी वली अहद से मुलाकात पाकिस्तान में हो रही थी, तो उस दिन इवांका ट्रंप से जो है वो वहां पे उनकी मुलाकातें हो रही थी। उसके बाद ये सारा बयानिया बना। अब उसमें बाहर की कुव्वतें थी, अंदर की कुव्वतें थी, किसने क्या किया ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। मैं सिर्फ एक बात आपको और बताऊं इससे पहले कि मुल्क की सियासत पे मजीद बात करूं कि ये तलातुम क्यों पैदा होने जा रहा है। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि कल जो वाकया हुआ है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का, उस वाक़े को मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है वो एक बड़े आलिम दीन है, बड़े आलिम दीन, और वो मकतब देवबंद से उनका ताल्लुक है। लेकिन जितने भी कातिब फिक्र हैं, जितने भी मसालिक हैं, तमाम में उनकी इंतहाई उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और वो सियासत से अपने आप को बिल्कुल दूर रखते हैं। तकी उस्मानी साहब भी, रफी उस्मानी साहब भी, और मतलब तकी उस्मानी साहब तो बैंकों से, कई बैंकों से बतौर एडवाइजर भी रहे, इस्लामी बैंकिंग तो उनका बड़ा रोल है। लेकिन आप जरा तस्वुर करें कि कल अगर तकी उस्मानी साहब को कुछ हो जाता, उनके जो गार्ड हैं वो शहीद हो गए, उनके साथ जो दूसरे आलिम दीन थे उनके भी गार्ड शहीद हो गए, और ये वाकया कुछ 6-8 के करीब जो है मोटरसाइकिल पे बैठे हुए नौजवान कराची में निकलते हैं, और जिनको कराची का जोग्राफिया थोड़ा सा पता है, ये बहुत लंबा फासला है। अगर नीपा से लेके वो गाड़ियों का
پیچھا کرتے ہوئے جاتے ہیں لیاقت نیشنل تک اور گولیاں چل رہی ہیں اور پھر دوبارہ آ رہے ہیں اور مطلب کھلے عام، اور وہ نہ پکڑے گئے ہیں نہ ان کے، یہ بڑا آسان ہے کہنا جی این ڈی ایس ہے اس کے پیچھے را ہے جو بھی ہے، لیکن جو کام کرنے والے ہیں وہ تو موجود ہیں کراچی میں بھی یا ملک میں بھی. تو وہ تو اگر فرض کریں خدا نہ خواستہ تاکہ عثمانی صاحب کو کچھ ہو جاتا تو آج ملک میں کیا صورتحال ہوتی یا کل رات کے بعد کیا صورتحال ہوتی. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مکتب دیوبند کے مدارس، اور ظاہر ہے کہ تقی عثمانی صاحب کو تو چاہے بریل بھی ہوں چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے لوگ ہوں، تمام جو ہے ان کی انتہائی عزت اور احترام ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے محفوظ رکھا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر جو مدارس ہیں پورے ملک کے ان میں جو لاکھوں طلبہ پڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے مکتب دیوبند کی جو سیاسی نمائندگی ہے پاکستان میں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ ملک میں کیا صورتحال ہوتی کل رات کو اور آج. یہ فرقہ وارانہ سے مذہبی سے لے کے پھر اس میں لسانی پھر سیاسی پھر ہر قسم کا اس میں اگر ہنگامہ آرائی ہوتی فسادات ہوتے اللہ نہ کرے تو پھر وہ یہ رنگ اختیار کرتا ہے جس کو میں بلیک سوان واقعہ کہتا ہوں کہ یعنی لو پروبیبلٹی، امکانات کم لیکن ہائی امپیکٹ، بہت زیادہ اس کا اثر لیکن لو پروبیبلٹی، جس کی طرف کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ تقی عثمانی صاحب کو اچانک جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا. تو یہ واقعہ کل ہوتے ہوتے رہ گیا. اچھا اب دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ تناؤ سیاسی جو ہے وہ اپنے عروج پہ آنے والے دنوں میں پہنچے گا، کیونکہ زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ جو ہیں وہ ان کی گرفتاری اور پلس پورا جو نیکسس ہے سندھ حکومت تمام کی تمام وہ مجبور ہوگی کہ کچھ نہ کچھ کرے. اور ظاہر ہے پولیس ان کی ہے، ان کے وزراء ہیں، ان کے اسپیکر ہیں، ان کی اسمبلی چل رہی ہے اور وہ حکومت ان کی موجود ہے. اس حکومت تو اپنی جگہ رہے گی اور حکومت کی موجودگی میں ہی گرفتاریاں ہوتی ہیں ساری، تو پھر پولیس کس کی بات سنے گی، وہاں پہ ادارے کس کی بات سنیں گے. تو ایک عجیب سی ایک بہت ہی عجیب تلخ ماحول جو ہے سیاست میں وہ آنے والے دنوں میں سندھ کے حوالے سے پیدا ہونے جا رہا ہے اور ملک میں مجموعی طور پہ. اب دیکھیں اسمبلیوں کا کام رک گیا، قانون سازی رک گئی، ابھی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ جس کمیٹی میں کرنا تھا وہ رک گیا، اے پی سی نہیں ہو رہی 28 کو، اس میں کوئی شریک نہیں ہو رہا، مگر سیاست اسٹینڈ سٹل پہ چلی گئی ہے. اچھا سیاست جب اسٹینڈ سٹل پہ جاتی ہے، عمران خان صاحب نے جو پرسوں بات کی مختلف جو ایڈیٹرز کے ساتھ، تو انہوں نے کہا بیوروکریسی میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. بیوروکریسی جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اس وقت، کیونکہ ساری نواز شریف صاحب کی یا زرداری صاحب کی یا باقی جو لوگ حکمراں رہے ہیں ملک میں ان کے وہ لائے ہوئے افسران ہیں، تو وہ ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ مختلف مقدمات کھلتے ہیں تو بیوروکریٹس بہت بڑی تعداد میں، نہ آنے والے دنوں میں نہیں ابھی سے، بیوروکریٹس کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جیلوں میں پڑی ہے نیب کے کیسز میں. ایسا کبھی نہیں ہوا. تو بیوروکریسی جو ہے وہ بھی ہاتھ ہلانے سے پہلے وہ 10 قسم کی گارنٹیز مانگتی ہے کہ جی ہمیں کوئی گرفتار نہیں کیا جائے گا، ہمیں یہ نہیں کیا جائے گا، ہمیں وہ نہیں کیا جائے گا. لیکن گرفتاریاں تو ہوں گی. جو موجودہ بیوروکریٹس ہیں جو عمران خان کی ٹیم میں، ظاہر ہے یہ بھی پہلے مختلف ادوار میں مختلف عہدوں پہ رہے ہیں اور کرپشن انہوں نے بھی کی ہے، یہ بھی ان فیصلوں میں شریک رہے ہیں، تو ان کی گرفتاریاں بھی ممکن ہیں. تو ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ یہ جو بیوروکریسی ہے پہلی دفعہ چونکہ ان پہ ہاتھ پڑا ہے اور بڑا ہاتھ پڑا ہے اور پڑنے جا رہا ہے، تو اس لیے یہ اپنا کام دھندا چھوڑ کے انہوں نے یہ صورتحال ملک میں پیدا کر دی ہے کہ جہاں وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بیوروکریسی تعاون نہیں کر رہی. اچھا بیوروکریسی اپنی جگہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پکڑ لیا جائے گا، ہم نے کوئی بھی فائل سائن کر دی عمران خان کی تو کیا گارنٹی ہے اس بات کی، یا کسی وزیر کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو نہیں پکڑا جائے گا. تو وہ ان کا اپنا ایک موقف ہے. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، پاکستان کے اندر اور بڑے مسائل ہیں. اور ایک مسئلہ جو میں جس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، میں پھر دوبارہ سیاست پہ آتا ہوں کہ زرداری صاحب کی گرفتاری جو کہ یقیناً جیسے زرداری صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ 4 اپریل میں چونکہ برسی آ رہی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، تو دیکھنا یہ کہ کیا اس دن وہ شو کر پائیں گے، اپنے آپ کو اپنی تقریر کریں گے، کیا کریں گے، بلاول کیا اسپیچ کریں گے، کیا دھیما لہجہ اختیار کریں، اور اس سے پہلے کیا واقعات ہوں گے، اس سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا یا وہ بڑا جو شو ہوتا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں گڑی خدا خوشی میں، کیا وہ ہونے دیا جائے گا یا اس سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا. لیکن میں ایک اور معاملہ جو ہے اس کی طرف میں ذرا دھیان دلانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ بہت ہی زبردست قسم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام آیا ہے کہ پاکستان کے پانیوں میں یہ جو تیل اور گیس کے ذخائر کی بات ہوئی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے کی ہے،
اور یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا صحیح ابھی تک ہمیں ادراک نہیں ہو رہا، لیکن اللہ کرے کہ خیریت سے یہ تمام معاملہ جو تیل اور گیس کے ذخائر کا ہے یہ ریاست کو، پاکستان کو ایک بہت خوشحالی کی طرف لے جائے، اللہ کرے انشاءاللہ۔ اور اس کی میں وجہ یہ میں دیکھیں آئل اور گیس کا تو میں ماہر نہیں ہوں، اس پہ تو وہی بات کریں گے جو اس کے ماہر ہے، لیکن کانفلکٹ جو ہیں یہ جھگڑے فساد جنگیں ان کو میں نے دیکھا ہے، قریب سے دیکھا بھی ہے اور کئی دفعہ میں ان میں کودا بھی ہوں خود۔ یہ جو آئل اور گیس کا کھیل ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا ایک تحفہ بھی ہوتا ہے اور ایک طرح سے یہ مسائل بھی لے کے آتا ہے پوری دنیا میں جتنے ملکوں میں تیل اور گیس کے ذخائر ہوتے ہیں، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، وینزویلا میں آپ کو پتا ہمارے یہاں جو جن کو ٹھیکہ ہم دے رہے ہیں یہ جو آ رہی ہے کمپنی، وہ ایکزون موبائل بہت بڑی کمپنی ہے اور وہ $350 ارب کی امریکن کمپنی ہے یہ، لیکن یہ وہی ایکزون موبائل ہے جو کہ وینزویلا کی حکومت گرا رہی ہے اس وقت۔ صحیح، ٹھیک، یعنی وینزویلا کی پوری حکومت کو ایک کمپنی گرا رہی ہے، اور اس لیے کہ وہاں پر ان کو معاہدہ ہوا تھا تو اس میں کوئی جھگڑا فساد ہو گیا تو وینزویلا میں بغاوت جو ہے وہ یہ کمپنی پیسے دے رہی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے اس کے ایکزون موبائل کے سی او کون تھے؟ ریکس ٹیلرسن، امریکہ کے جو ابھی ٹرمپ کے ساتھ جو سیکرٹری اسٹیٹ تھے کچھ عرصے پہلے تک، وہ اس کے سی او تھے۔ یہ کمپنیاں جو ہوتی ہیں یہ آئل اینڈ گیس کی کمپنیاں یا اسلحہ بیچنے والی کمپنیاں، یہ ریاستوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں آج کی دنیا میں۔ تو دنیا میں آپ دیکھ لیں نائجیریا ذخائر ہیں، مگر وہاں پہ حال دیکھیں آپ، انگولا، کانگو، خونریزی، تو بات یہ ہے کہ اور ان کے جو کرپٹ لیڈرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ ان کی جائیدادیں ملیں گی یورپ کے ملکوں میں، یعنی افریقہ جو ہے وہ زیمبیا کو دیکھ لیں آپ، 7 بڑے ذخائر ہیں وہاں تانبے کے، لیکن یہ سارا کرپٹ ڈولا جو ہے افریقہ کا یا باقی ملکوں کا جہاں پہ ذخائر ہے، ان کی آپ کو جائیدادیں ملتی ہیں باہر ٹھیکے، اور نیچے ان کے عوام جو ہے وہ ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں۔ اور کہیں پر کوئی نکل کے ایسا آدمی آ جاتا ہے جو یہ مغربی کمپنیوں کے ساتھ یہ کارپوریٹ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، جیسے رابرٹ موگابے، میں دیکھیں نا پوری دنیا کیوں لگی رابرٹ موگابے کے پیچھے۔ رابرٹ موگابے جو ہے زمبابوے میں جو آیا تو رابرٹ موگابے جب زمبابوے آزاد ہوا تو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ 25 سال تک یہاں پہ زرعی اصلاحات نہیں ہوں گی۔ موگابے نے کہا کیوں بھائی؟ اس میں گوروں کے جتنی زمین تھی گوروں کے پاس انہوں نے قبضہ کر لیا۔ وہ اس کے بعد جو موگابے کے پیچھے لگی ہے پوری دنیا، یہ ہے ڈکٹیٹر ہے، فلاں ہے، ڈھماکنا ہے، یوں، اس نے کیا کیا؟ اس نے قبضہ کر لیا تھا زمینوں پہ کہ یہ جو گورے یہاں پہ سیٹلڈ ہیں ان کے پاس زمینیں کیوں ہیں؟ یہ تو سیاہ فام لوگوں کی زمینیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہم ذخائر کو، یہ قدرتی جو ذخائر ہیں ہمارے، ہم انہیں کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ ہم نے ابھی تک اچھا ڈیل نہیں کیا، چاہے وہ ریکوٹک ہو یا وہ یہ آپ کا تھرکول ہو۔ یعنی تھرکول جو ہے وہ اس وقت کیا سنتے تھے، پتہ نہیں دنیا کا 4 ملکوں 5 ملکوں سے زیادہ بڑے ذخائر ہوں گے، وہ سمر مبارک میں نیپک نہیں چل رہا ہے، ادھر ریکوٹک پھنسا ہوا ہے، وہاں پہ 10 بلین دینے ان کو باہر کی عدالتوں کو۔ اللہ کرے کہ یہ جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں، ریاست پاکستان جو بھی معاہدہ کرے، جس بھی کمپنی کے ساتھ کرے، سی پیک کا، اور اتنے بڑے ذخائر ہیں کہ کویت سے زیادہ بڑے ذخائر ہیں ہمارے پاس، یہ کویت سے زیادہ ہمارے پاس تیل کے ذخائر یہاں پہ، لیکن یہ ایکزون موبل اور یہ جو ای این آئی کمپنی ہے اٹلی کی اور باقی، دیکھیں ہمارے جو سوئی سدن اور یہ فلانا، انہوں نے او جی ڈیزل نے بڑا غرق کیا ملک نے، کیا اتنے عرصے میں کرپشن کے علاوہ، لیکن یہ جو باہر کے ملکوں کے ساتھ معاہدے کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آئل اینڈ گیس کے جو معاہدے ہیں جس کمپنی کے ساتھ کریں، ریاست آگے کہاں جائے گی 15 سال 20 سال 100 سال بعد، انشاءاللہ 200 سال بعد، یہ وہ معاہدے ہیں جو ریاست کی سمت طے کریں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی فوراً تیل وہاں سے نکلایا اور اس کے بعد جو گڈی ہو گیا۔ ابھی تو آپ نے $2 ارب کا قرضہ اٹھا لیا چین سے 5% پہ، اور 5% پہ اٹھا لیا، اور یہ وہ 5% سکوک کون بیچے تھے، اس نے 5% میں ساکھ دار نے، تو ہم نے ایسی تیسی پھیر دی تھی اس کی۔ تو بات یہ ہے کہ معاشی طور پہ ہم اتنے اسٹرانگ نہیں، اب ان کی شرائط پہ ہم ان کو بلاکس دیں گے، ایکزون موبائل کے کمپنی کو، ای این آئی کو، کھدائی وہ کیسے کریں گے، نخرے ان کے بہت زیادہ ہوں گے، اور برادر اسلامی ملک اور یہ برادر ملک کو چھوڑ دیں، ہمارے پاس ان سے زیادہ تیل اور گیس نکلے تو کیا وہ ہمیں سپورٹ کریں گے؟ نہیں، ریاست پاکستان نے خود عام فیصلے کرنے اور بہت سوچ سمجھ کے کرنے، یہ نہ ہو کہ آج ہم فیصلہ کریں تو جو ہے وہ 10 سال کے بعد وہی ہو جو ریکوٹی کے ساتھ ہوا تھا۔ تو ہم نے سوچ سمجھ کے، اللہ تعالیٰ خیریت سے
یہ جو آئل اینڈ گیس ہے یہ یہاں سے نکلے, اس کی ڈرلنگ ہو, اس کے بعد, اور یہ بھی لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ جو کمپنی آ رہی ہیں وہ صرف ڈرلنگ کریں گی یا پائپ لائنز لائیں گی یا ریفائنریز بنائیں گی, کیا ان کے ساتھ معاملات ہوں گے. لیکن انتظار رہے گا کہ آنے والی دنوں میں عمران خان صاحب نے جیسے خوشخبری سنائی ہے کہ 2-3 ہفتے کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا, کلیئرٹی آ جائے گی کہ وہاں پہ کتنے ذخائر ہیں اور کیا طریقہ. تو اس کے ساتھ ہی پھر جب ایگریمنٹس ہوں گے تو ان کو طویل المدتی, یعنی ہم نے 50-100 سال, یہ نہیں دیکھیں آرام کو آ گئی تھی نا سعودی عرب میں, وہ آ گئی تھی سعودی عرب میں, آج تک سعودی عرب نکل نہیں پاتا امریکہ سے. تو بات یہ ہے کہ یہ جب جاتی ہیں, یہ کمپنیاں جاتی ہیں, کمپنیاں ریاستوں سے زیادہ مضبوط ہیں. یہ میں نے کہا نا کئی ملکوں کی حکومتیں گرا دیتی ہیں کمپنیاں, یہ آئل اینڈ گیس کی کمپنی اور اسلحہ بیچنے والی کمپنیاں. تو یہ بہت پاورفل کمپنیز ہوتی ہیں, ان کی لابیز ہیں, ان کے اپنے انٹیلیجنس سروسز ہوتی ہیں, ان کے جو ڈیفنس کانٹریکٹرز ہیں, بڑے مضبوط گروپ ہیں یہ پوری دنیا میں, مافیاز ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی, کیا سیاسی قائدین کو اس بات کا ادراک ہے, کیونکہ پاکستان کی خوشحالی کی بات ہے ڈاکٹر صاحب. سیاسی قائدین کو تو رکھے نا سائڈ پہ, سیاسی قائدین تو کوئی جیل میں جا رہا ہے تو وہی ضمانتیں کر, ان کو تو رکھے. میں تو بات کر رہا ہوں ریاست کی. ریاست نے بہت, یہ ہمیں دیکھیں کچھ نعمتیں ملی ہیں اللہ کی طرف سے, ریکوٹک ہے, اس کو ہم نے کیسے آگے لے کے جانا ہے, ہم نے گوادر کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, اسی طرح سے ہم نے ہمارے پاس اب یہ آئل اینڈ گیس کے ریسورس, اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے, تھر کول سے ہم نے, یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو طویل المدت, یعنی آج شاید اس کو ہمیں نہ نظر آئے کوئی فائدہ, لیکن ہمیں 10 سال 20 سال 50-100 سال بعد پاکستان میں کہاں جانا ہے, یہ وہ چیز طے کرے کہ آئل اور گیس کا ذخیرہ پاکستان سے نکلنا اور کویت سے زیادہ نکلنا. یعنی دنیا کے ٹاپ 10 کے اندر اگر آپ آ رہے ہیں تو اس کا خیال ہے کہ باقی دنیا اس کے اوپر بڑی خوش ہو رہی ہوگی کہ واہ واہ سبحان اللہ پاکستان کے اندر سے پاکستان میں آئل اینڈ گیس نکلا. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. وہ بڑے ایک آپ دیکھیں نا, اور یہ کراچی کے اندر اور باقی جگہوں پہ لا اینڈ آرڈر کے ایشوز کھڑے کرنا, یہ کرنا وہ کرنا, یہ ساری کی ساری ایک پورا کھیل شروع ہوگا اب اس ریجن میں کہ اچھا پہلے تو گوادر تھی, اب ان کے پاس آئل بھی آ گیا, اچھا گیس بھی آ گئی, اچھا یہ بھی. تو پھر کوئی برادر اسلامی ملک نہیں ہوتا, پھر آپ نے بطور ریاست ہی کھڑا ہونا ہوتا ہے, آپ نے بطور ایک قوم ہی کھڑا ہونا ہوتا ہے, اور پھر ریاست ہی فیصلہ کرے, لانگ ٹرم کرے. یہ نہ ہو کہ آپ کے گلے پڑ جائے جیسے وینزویلا کے گلے پڑ گئے ایگزون موبائل. جی ڈاکٹر صاحب, سیاسی صورتحال کی بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کافی متحرک نظر آ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وہ کوئی کردار ادا کر سکیں گے اس سیاسی ہلچل میں؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا, انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ زرداری صاحب کی ملاقات کروا دیں وہ کسی طرح سے نواز شریف صاحب سے, لیکن زرداری صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی, بلکہ زرداری صاحب تو ڈر گئے جب سے بلاول کی ملاقات ہوئی, اور بلاول اس کے بعد جس رنگ سے سامنے آئے, زرداری صاحب تو بالکل ہی ڈر گئے, وہ بالکل ہی پیچھے ہیں. تو اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چالاکیاں, یہ باتیں, یہ کاروبار, یہ ایک حد تک ہی چلے گا نا. یعنی دروغ گردن راوی. ایک واقعہ ایسی میں سناتا ہوں آپ کو کہ ایک دفعہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب چلے گئے وہ ہیرڈز کا جو شاپنگ سینٹر ہے لندن میں جو ان کا پسندیدہ ہے. اچھا دونوں وہاں گئے, ایسی لائٹر نوٹ آپ کو بتا رہا ہوں. تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں تمہیں ایک کرتب کر کے دکھاتا ہوں آصف زرداری, تمہیں کیا پتا, میں تمہیں کام دکھاتا ہوں ایسی ہاتھ کی صفائی کہ تمہاری طبیعت صاف ہو جائے گی, تم کیا کرتے ہو, میں کر کے دکھاتا ہوں. زرداری صاحب نے کہا اچھا, انہوں نے کہا کرو. تو سیلز مین جو تھا وہ ادھر ادھر, اس میں جو سیلز گرل سیلز مین تھے ادھر ادھر دیکھنے لگے. تو میاں نواز شریف صاحب نے ایک چاکلیٹ اٹھائی جیب میں ڈال لی. اچھا پھر اس کو باتوں میں لگایا, دوسری چاکلیٹ اٹھائی پھر جیب میں ڈال لی. پھر باتوں میں لگایا نواز شریف صاحب نے اس کو, اور پھر تیسری چاکلیٹ جیب میں ڈال لی. اور پھر ایسا زرداری صاحب نے کہا دیکھا زرداری کیا کام دکھایا میں نے, 3 چاکلیٹیں میری جیب میں پڑی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا. تو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کہا اچھا یار یہ تو بڑا کرتب دکھایا. تو زرداری صاحب آگے جو سیلز مین تھا اسے کہتے ہیں کہ یار ایسا کرو کہ میں تمہیں جادو سکھاتا ہوں آج. سیلز مین پریشان ہو گیا, اس نے کہا اچھا, اس نے کہا وہ کیا. زرداری صاحب نے ایک چاکلیٹ اٹھائی منہ میں ڈال لی, وہ دیکھتا رہا. پھر زرداری صاحب نے دوسری چاکلیٹ اٹھائی, وہ بھی کھا گئے. پھر تیسری چاکلیٹ اٹھائی, وہ بھی کھا گئے. تو سیلز مین تنگ آ گیا, اس نے کہا بھائی صاحب زرداری صاحب آپ جو بھی ہیں یہ میری 3 چاکلیٹیں کھا گئے ہیں, جادو کدھر ہے. تو زرداری صاحب کہتے ہیں جادو یہ ہے کہ جو چاکلیٹیں میرے پیٹ میں گئی ہیں اس کی جیب چیک کرو, 3 چاکلیٹیں اس کی جیب سے نکلیں گی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب ایک بریک. نواز شریف صاحب پکڑے گئے. زرداری یہ اس قسم کی چالاکیاں جو ہے اس قسم کی, لیکن اب چونکہ زرداری صاحب بھی پکڑے جا رہے ہیں اس چکر میں کہ 3 چاکلیٹیں تم نے کھائی ہیں, وہ اسلم مسعود بھی گواہیاں دے رہا ہے, اومنی گروپ بھی گواہیاں دے رہا ہے, تو 3 چاکلیٹیں ان کی
اور 3 چاکلیٹیں جو انہوں نے چوری کی تھی. یہ 6 چاکلیٹیں ہیں. ان 6 چاکلیٹوں کا حساب ہے. یہ نہیں کہ زرداری صاحب کہیں کہ میری 3 چاکلیٹیں جو ہے اس کی جیب میں. یہ وہ چھوٹی چھوٹی چالاکیوں کے دن ختم ہو گئے. اور میرا خیال ہے کہ اب زرداری صاحب اس میں سیاسی حکمت عملی کیا بناتے ہیں. یہ جو پاور شو کیا ہے, جو بلاول نکلے ہیں, جو اس میں, لیکن اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو عدالتی معاملات ہیں جی. عدالت, قانون, اپنا رخ, درمیان میں واقعات میں ہونا ہے. جو میں بار بار بات کہہ رہا ہوں نا کہ واقعات ہوں گے درمیان میں, کیونکہ خطے میں آپ کو پتا ہے انڈیا میں انڈین آرمی نے وہ نہیں منائی, ہولی نہیں منائی. وہ کہتے ہیں جب تک پاکستان سے بدلہ نہیں لیں گے ہم ہولی نہیں منائیں گے. خطے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اندرونی خلفشار اگر آپ کی سیاسی قیادت نے جو ہے وہ ختم نہیں کیا تو سارے کے سارا کا سارا نظام گرے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ دیکھیں نا, آپ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں کرنا, یہ ہم اس کمیٹی میں نہیں جائیں گے, ہم اسمبلی کے اجلاس نہیں چلنے دیں گے. مطلب مریم نواز جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ مسلم لیگ نون کے جو قائدین ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں, مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان کی بات چیت چل رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کا وقت ہو گیا. کہہ رہے نہیں چل رہا ہے, وہ چل رہی ہے, کچھ چل رہا ہے معاملہ. شہباز شریف کا بھی چل رہا ہے, مریم صاحبہ بھی چل رہا ہے, اس لیے وہ بلاول کے ساتھ بہت زیادہ نہیں جا رہی, اور اسی لیے فضل الرحمان صاحب ملاقات کروانے میں ناکام ہو گئے ہیں زرداری صاحب کی اور نواز شریف کی. ان کو ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. کیوں کہہ رہے ہیں اللہ جانے, ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا کہ ڈیل کیسے ہو سکتی ہے, لیکن وہ بزید ہیں اس بات پہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہی سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ جی, زرداری صاحب کی اگر گرفتاری ہوتی ہے نا تو پھر اس کے بعد سندھ حکومت مراد علی شاہ کیا کریں گے, یہ اصل سوال ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہی سے کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب, اگر زرداری صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو کیا کسی ہنگامہ آرائی کا خدشہ ہے؟ دیکھیے, زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ جو بھی کچھ کر رہی ہیں وہ, اور پیپلز پارٹی کی باقی قیادت, وہ بلاول کو آگے رکھ کے کر رہے ہیں. جی. اور ظاہر ہے بلاول کو بتا بھی رہے ہیں, نوٹس بھی دے رہے ہیں. بلاول باہر سے بھی کچھ ان کو بتایا جا رہا ہے, کچھ اندر بھی, لیکن بلاول ایک غلط رستے پہ جا کے انہوں نے اپنی سیاست کا بڑا کر لیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. اور یہ دولت ہے نا, یہ دولت جو جمع کر کے دنیا بھر میں زرداری صاحب کی جائیدادیں جو ہیں, وہ جائیدادیں زرداری صاحب کی, جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی تھی کہ زرداری صاحب کے پاس اتنا پیسہ دنیا میں کہ اگر 90 سال یا 95 سال کی ان کی عمر ہو تو اگر وہ اس عمر تک پہنچے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خیریت سے رکھے, 95 سال کی عمر تک وہ پہنچے تو وہ ہر روز ایک دن میں وہ $1,00,000 خرچ کریں گے. $1,00,000, اتنا پیسہ ان کے پاس اس وقت ہے. تو بات یہ ہے کہ مطلب اتنی دولت ہو اور پیچھے آپ کس کو دیکھے جائیں گے, کس کو چھوڑ کے جائیں گے. مجھے ایک واقعہ میں آپ کو چند بات اگر ہوں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جب یہ خلیج فارس اور ایران فتح ہوا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے وہاں پہ ہرکل کے دربار سے ایک بہت زبردست قسم کا قالین جو تھا وہ ایک ملا انہیں, اور وہ قالین پہ ہیرے جواہرات اس پہ سے کام ہوا تھا, اس پہ یہ باغات اور درخت اور پھول, یہ کشیدہ کاری ہوئی تھی. بہت ہی خوبصورت قالین تھا. وہ 60 فٹ بیان ہوتا ہے کہ وہ بڑا قالین تھا, مربع فٹ. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا قالین کا نام تھا بہار. تو انہوں نے وہ جو قالین تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں انہوں نے بھجوا دیا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی بہت متاثر ہوئے. انہوں نے اتنا خوبصورت قالین, انہوں نے کہا اس کو بیت المال میں بھیج دو, اس کو جمع کرا دو وہاں پہ. لیکن جب وہ قالین کو لے جانے لگے لوگ بیت المال کی طرف, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ امیر المومنین, آپ اپنے پیچھے یہ فتنہ چھوڑ کے مت جائیں, ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعد آنے والے جو حکمران ہیں وہ اس قالین پہ لڑیں. تو پھر تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اس قالین کا ایک ایک جو بقیہ تھا وہ ادھیڑ دیا گیا, اور سوئی دھاگے جو تھے پھر وہ بیت المال میں جمع ہوئے, کیونکہ انہیں پتا نہیں تھا کہ بعد میں جو حکمراں آتے ہیں ان کے پاس ایمان ہوتا ہے, وہ کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. وہ آپس میں پتا چلا لڑنا شروع ہو گئے اس قالین کے اوپر ہی, قالین کے ٹکڑے کر دیے. بات یہ ہے کہ زرداری صاحب یہ تمام لوگ ہمارے اتنی دولت, اتنا پیسہ. اب جو سوال نامہ دیا گیا ہے بلاول کو, وہ کیا سوال نامہ ہے, مجھے بتائیں کیا جواب دیں گے بلاول. بلاول سے پوچھا گیا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو وراثت میں کتنے پیسے دیے بے نظیر بھٹو صاحب نے. اب کیا اس میں وصیت نکلے گی, کیا جواب ہوگا. بلاول بھی پھنسے ہوئے,
زرداری صاحب سے کیا سوال نامہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ بتائیں شادی سے پہلے آپ کے پاس کتنے پیسے تھے, اس کے بعد وزیر مالیات کے بنے کتنے پیسے تھے, صدر بننے سے پہلے کتنے پیسے تھے, صدر بننے کے بعد کتنے پیسے تھے. اب کیا جواب دیں گے زرداری صاحب پورے ملک کے اندر. اچھا کمال کی شخصیات ہیں, یعنی جو پبلک پراپرٹی ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحب کے شہید کے نام سے ایئرپورٹ بناؤ, یہ نعرہ لگا رہے ہیں. یعنی بے نظیر بھٹو صاحب کے نام سے آپ کو بے نظیر آباد ملے گا, آپ کو بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر کتنا مطالبہ ہوا. بے نظیر بھٹو ہاؤس نہیں ہے پورے ملک میں, جتنے گھر ہیں وہ بلاول ہاؤس ہے, زرداری ہاؤس ہے. بے نظیر بھٹو یعنی اپنے جو گھر ہیں وہ محترمہ کے نام پہ نہیں ہے, ایک گھر کا نام بھی ایسا مجھے بتا دیں بے نظیر بھٹو ہاؤس ہو پاکستان میں, نہیں. بے نظیر یونیورسٹی بنائیں گے, وہ پبلک یونیورسٹی ہوگی, اس کا نام رکھ دیں گے محترمہ کے نام پہ, ایئرپورٹوں کے نام رکھ دیں گے, سڑکوں کے نام رکھ دیں گے, شہروں کے نام. اپنا جو گھر ہے اس کو کریں نا محترمہ کے نام پہ, نہیں اس کا نام بلاول ہاؤس, زرداری ہاؤس, فلانا ہاؤس. تو بات یہ ہے کہ یہ اتنی دولت, اتنا پیسہ کرنا کیا تھا انہوں نے؟ ایک خاص جگہ پہ رک تو جاتے, کہیں تو رکتے کہ یار اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی, صدر بن گئے, پھر وزیر اعظم, اپنا وزیر اعظم ان کے آگے جو ہے گھومتے رہے, ان کے مشیر بن گئے, وزراء آ گئے ساتھ, اور کہاں ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. آخر میں پتا چل رہا ہے کہ جو کھانے پینے کا اپنا پیسہ ہے وہ بھی لوٹ مار کا اومنی گروپ سے آ رہا ہے. گھر کی چائے بھی چل رہی ہے تو اومنی گروپ پہ چل رہی ہے, یعنی زکوٰۃ بھی کسی کو خیرات بھی دے رہے ہیں تو اومنی گروپ کا لوٹا ہوئے پیسے سے دے رہے ہیں. یہ عجیب و غریب جگہ, اور اسی کو کہتے ہیں مقامات عمل. یہی وہ چیزیں ہیں جو ہوتی ہیں لیکن انسان نہیں سیکھتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ قسم کھا کے زمانے کی کہ انسان خسارے میں, یہی تو ہے سارا کچھ. نہیں کام آ رہی دولت, نہیں لوگوں کا شعور نہیں خریدا جا رہا. وہی لوگ جن کو کل تک آپ نے پالا پوسا میڈیا میں, آج میں دیکھتا ہوں گالیاں دے رہے ہیں میڈیا پہ بیٹھ کے. کتنا پیسہ لگایا تھا ان لوگوں پہ, کتنے ان کو پلاٹ اور پرمٹ اور فلانا اور یہ اور وہ, وہی شخصیات. میں تو حیران ہوں, پچھلے 8-10 سالوں سے میں بول رہا ہوں اور اس سے بھی زیادہ, اور یہ ان کی قصیدے پڑھ رہے ہوتے تھے, وہ بیٹھ کے گالیاں دے رہے تھے. کہ کیا کس لیے اتنا پیسہ لوٹا, لوگوں کی بدوائیں لی, لوگوں کو مارا, لوگوں کو قتل کیا, ججوں کو, سیکیورٹی اداروں کو, اور ملک کی سیکیورٹی کو آپ نے داؤ پہ لگایا. یہ نہیں کہ لوٹ مار صرف کی. کوئی انڈیا کے بیانیہ بول رہا ہے, کوئی قرضے کی پیروں میں گر گئے, کوئی باہر کی لابنگ فرمز ہائر کرنا آسان ہے. لابنگ فرمز ہائر کیوں ہے کہ مجھے پاور میں لاؤ, یہ نہیں کہ پاکستان کو کچھ دو, مجھے پاور میں لے کر آؤ. ایک نے بھی ہائر کر لی, پھر دوسرے نے ہائر کر لی, پھر ان کے بچوں کے ناشتوں کے ٹکٹ ان کو مل رہے ہیں, ٹرمپ کے ساتھ کوئی ناشتے کرے گا, کوئی فلاں کرے گا, کوئی اس تھنک ٹینک میں خطاب کرے گا. کس کام کا؟ آخر میں وہی احتساب عدالت ہے, وہی نعرے لگا رہے ہیں. 20-25 کارکن, 100 کارکن, 200 کارکن, 500 کارکن وہی لگا رہے ہیں, اور وہ بھی اسی صورت میں لگائیں گے جب قیمے والے نام ملیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ سیاست تو دم توڑ رہی ہے ملک میں. اگلا سیاسی نقشہ کیا ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ظاہر ان کے مدارس ہیں, وہ سب کچھ, لیکن سیاست میں وہ کیا کریں گے؟ سیاست میں اسفندیار ولی صاحب تو بالکل پیچھے ہو گئے نا, اسفندیار ولی صاحب تو سامنے آ ہی نہیں رہے. ان کا کیا رول ہوگا؟ لیکن سیاست ایک بلیک ہول کی طرف جا رہی ہے. مطلب آگے سیاہ بلیک ہے, بلیک آگے کیا ہے ابھی کسی کو کلیئر نہیں. اور یہ احتساب کا عمل تو جس رفتار سے چل رہا ہے کہ کچرے کی رفتار سے, درمیان میں واقعات ہوں گے, اور وہ واقعات جو ہیں پھر وہ کس ریاست نے جانا ہے, ملک نے جانا ہے, حکومت نے جانا ہے, وہ واقعات پھر اس کا رستہ طے کریں گے. کیونکہ یہ کچرے کی چال جو ہے نا کہ 2.5 سال سے طے ہی نہیں ہو پا رہا کہ نواز شریف صاحب کی ضمانت ہوگی نہیں ہوگی, مطلب جیل میں ہیں, وہ باہر ہوگا. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں میں بات چیت کر رہی ہوں, یہ نون والے خوش ہو رہے ہیں, وہ بجٹ کا جو ہے وہ سر پہ آ رہا ہے, وہ کیسے بنے گا, یہ اپوزیشن کیا کرے گی اسمبلیوں میں, تحریک ہی چلا نہیں سکتے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو تو بھول جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ریاست نوجوانوں کے لیے, دیکھیں نا آج نوجوان آپ کو نظر آیا ہے, آج پاکستان میں عام آدمی آپ کو نظر آئے, یہ ہے پاکستان. یوم پاکستان کے موقع پہ دیکھیں آپ, جھنڈے لے کے خوشحال, پورا سیکیورٹی فورسز, گانے بن رہے ہیں, وہ شوبز کے لوگ ہیں, صحافی ہیں, بینکرز ہیں, مطلب یہ خوبصورت لوگ, مزدور, نوجوان, اسکولوں کالجوں, ان کا پاکستان ہے. ارے بدماشیاں صاف ہو, اب جلدی صاف ہو جائے تو بہت بہتر. لیکن یہ جس رفتار سے ظاہر ہے قانون نے بھی ایک رفتار سے چلنا ہے, تو وہ قانون جس رفتار سے چل رہا ہے میرا خیال ہے واقعات درمیان میں ہوں گے, اور وہ پھر اپنی فیصلہ کریں گے ان کا کیا ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ احتساب کے عمل کی بات کر رہے تھے. مراد علی شاہ صاحب اور قائم علی شاہ صاحب کو نیب نے طلب کر لیا ہے. ایک تو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں, دوسرے گزشتہ وزیر اعلیٰ ہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ نہیں, مراد علی شاہ صاحب تو دیکھیں, مراد علی شاہ صاحب تو اب وزیر خزانہ رہے ہیں نا. یہ جو بھی زرداری صاحب تو ہمیشہ اس لیے ہمیشہ خوش رہے کہ میں کسی جگہ سائن نہیں کر رہا.
ہر جگہ سائن جو ہے وہ پہلے مراد علی شاہ بطور وزیر خزانہ کرتے رہے، پھر وزیر اعلیٰ کرتے رہے. لیکن اب جو یہ آپ کے پاس ثبوت آ رہے ہیں، یہ اسلم مسعود اور اومنی گروپ اور یہ باہر سے ان کے جو 4 باہر کی نژاد جنہوں نے لوگ رکھے ہوئے تھے اور باقی وہ تو زرداری صاحب کے احکامات پہ ہوئے ہیں نا. وہ تو زرداری صاحب نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی ہوگا کہ یار اور میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ میڈیا میں کبھی آپ نے آج تک نام سنا تھا انور مجید کا؟ انہوں نے ڈیل کیا کی ہوئی تھی میڈیا سے کہ آپ نے خود اسکینڈل بیان کرتے تھے، کرپشن کی غضب کہانی، خود حد کرپشن کیس کو لے آؤ، رینٹل پاور پلانٹ کو لے آؤ تاکہ کریڈیبلٹی بنے رہے میڈیا کی. لیکن کاکا کا نام نہیں لینا، منظور قادر کاکا، ایان علی کا ذکر نہیں آنا چاہیے، انور مجید کا ذکر نہیں آنا چاہیے، اومنی گروپ کا ذکر نہیں. تو یہ آرام سکون سے بیٹھے ہوئے تھے پچھلے 10 سالوں سے. یہ تو اچانک 2 3 4 سال پہلے ان کے اوپر یہ جو کہنا چاہیے نا ان کے سروں پہ یہ قرآن اٹھا ہے کہ یہ اومنی گروپ پر کاکا اور یہ اور وہ سارا. اس سے پہلے بہت بڑا آپ کے خیال سے پتہ نہیں تھا؟ میڈیا کو پتہ تھا، خریدا ہوا تھا. نام نہیں لینا، اس کا نام نہیں لینا، اس کا نام نہیں لینا، خبردار جو اس کا نام لیا. اب یہ اومنی گروپ جب سے آیا ہے اور جب سے اکاؤنٹ اور منی لانڈرنگ اور سندھ بینک اور سمٹ بینک، اس کے بعد تو پوری امپائر ختم ہو گئی نا. اس کے بعد تو پوری امپائر ختم ہو گئی اور کیا رہ گیا پیچھے؟ جب کھانے پینے کے یعنی جب پتہ چل رہا ہے کہ ایان علی کا ٹکٹ اور بلاول کا ٹکٹ بھی ایک اومنی گروپ سے آ رہا ہے، یعنی کھانے کے پیسے تک لوگوں یعنی خود کھا رہے ہیں. جو گھر میں دعوت ہو رہی ہے وہ بھی لوٹے ہوئے پیسے سے، پبلک کے پیسے سے وہ بھی اومنی گروپ دے رہا ہے. مطلب کوئی حد ہوتی ہے، حد ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو بھی اومنی گروپ کے لوٹ مار کے پیسے سے جا رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں تو بھی لوٹ مار کے پیسے سے دے رہے ہیں. حد ہوتی ہے، حد ہی کر دی ان لوگوں نے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اور کچھ نہیں ہوگا، گرفتاریاں ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ مطلب آرام سے آگے ریاست آگے جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ دھمکیاں شمکیاں فلانا ڈمانا کچھ نہیں ہوگا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب، اپنے دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.